बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 21 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में 4 अहम तरीन मुलाकातों की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मौजूदा हालात में, मौजूदा सिनेरियो में ये चारों मुलाकातें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं और इन मुलाकातों में सिविल, मिलिट्री और सियासी क़यादत की आला शख्सियात ने शिरकत की है। जबकि ज़राए की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र अहम हलकों की तरफ से मुस्लिम नवाज़ के कायद मियाँ नवाज शरीफ, मुस्लिम नवाज़ के सदर मियाँ शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबरा मौलाना फजल रहमान से भी राब्ते किए गए हैं। इन चारों मुलाकातों की डिटेल में जाने से पहले, चूँकि 12 रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना है, तो इस महीने की मुनासबत से लाहौर की बादशाही मस्जिद से नालैन मुबारक की चोरी से मुतल्लिक एक बड़ी अहम खबर है, उसकी तफसीलात पहले आपके साथ शेयर करते हैं और फिर इन चारों मुलाकातों की जो डिटेल है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, 2018 में एक लाहौर के शहरी एस.ए. जाफरी साहब हैं, पीर एस.ए. जाफरी साहब हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया और बाकायदा एक तहरीरी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि लाहौर की बादशाही मस्जिद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नालैन मुबारक है वो चोरी कर लिया गया है और अदालत से ये इस्तदा की गई कि क्योंकि अदालत उज़्मा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, तो इस मामले की ना सिर्फ तहकीकात की जाएँ, जिन्होंने नालैन मुबारक को चोरी किया है उन्हें सामने लाया जाए और उन ज़िम्मेदारान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नालैन मुबारक है वो भी रिकवर किया जाए। तो पीर एस.ए. जाफरी साहब की इस दरख्वास्त पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया था और सो मोटो एक्शन लेने के बाद बाकायदा एक JIT जो है वो तश्कील दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नालैन मुबारक की चोरी से मुतल्लिक जो है वो अहम समाअत हुई है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में अदालती बेंच ने इस केस की समाअत की है। आज की अदालती समाअत से पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी किया गया था, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी किया गया, सेक्रेटरी औकाफ को नोटिस जारी किया गया, JIT की टीम को नोटिस जारी करने के साथ साथ जो दरख्वास्त गुजार हैं पीर एस.ए. जाफरी, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मुकदमे पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से अदालत को यह बताया गया कि नालैन पाक की चोरी और तलाश करने के मामले की जो तहकीकात हैं वो जारी हैं और अदालत को ये यकीन दहानी कराई गई कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जो नालैन पाक जो है चोरी किया गया उसे रिकवर किया जाए, उसे बरामद किया जाए। और साथ ही साथ अदालत को ये भी बताया गया कि इस वाक़ये के बाद, इस अनफॉर्चुनेट वाक़ये के बाद, इंसिडेंट के बाद जो बादशाही मस्जिद में जो तबरक़ात रखी गई हैं उसकी जो गैलरी है तबरक़ात से मुतल्लिक, उसकी सिक्योरिटी जो है वो भी बढ़ा दी गई है। लेकिन जो दरख्वास्त गुजार थे पीर एस.ए. जाफरी, वो अदालत से मुखातिब हुए और दरख्वास्त गुजार की तरफ से अदालत को यह बताया गया कि तहकीकात तो चल रही हैं, लेकिन उसमें जो एक डिफेक्ट नज़र आ रहा है कि वो पंजाब के अफसरान जो इन तबरक़ात को लेके, जो नालैन मुबारक को लेके बरुनाई गए थे, उन्हें जो है इस सारी तफ्तीश में शामिल नहीं किया गया और अदालत से इस्तदा की गई कि वो अफसरान जो इन तबरक़ात को लेके बरुनाई गए थे उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाए। और साथ साथ दरख्वास्त गुजार का अदालत से ये भी कहना था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ नालैन मुबारक की बाजियाबी के लिए, उसकी रिकवरी के लिए मैं पूरी कोशिशें करता रहूँगा। तो इस मुख्तसर की समाअत के बाद अदालत ने इस केस को गैर मुइना मुद्दत तक तो मुलतवी कर दिया, लेकिन जो JIT अदालत की तरफ से तश्कील दी गई थी उसे यह हुक्म दिया गया कि जो तहकीकात वो कर रहे हैं नालैन मुबारक की रिकवरी से मुतल्लिक, ज़िम्मेदारान के तयन से मुतल्लिक, इस तहकीकात को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। अब बात कर लेते हैं 4 अहम तरीन मुलाकातों की। 2 मुलाकातों के हवाले से तो डिटेल पहले आप नाज़रीन तक पहुँच चुकी है। एक मुलाकात जैसे कल नए जो नामज़द DG हैं उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। पहली मुलाकात थी जब से 6 अक्टूबर को DG की तरफ से एलामिया जारी किया गया, तो ये 15 रोज़ के बाद, 14 रोज़ के बाद पहली जो है वो मुलाकात हुई नामज़द DG लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ।
اور اس ملاقات کے بعد ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ غالباً جو ہے وہ جمعے کے روز تک جاری کر دیا جائے گا، اور 6 سے 8 دنوں کے اندر نئے جو نامزد ڈی جی آئیز ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ لیکن کل کے ویلاگ میں میں نے جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ نئے جو نامزد ڈی جی آئیز ہیں ان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے ذرائع نے کچھ جو مزید معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو نئے نامزد ڈی جی آئیز ہیں وہ 19 اکتوبر کو نہیں بلکہ 18 اکتوبر پیر کے روز جو ہے وہ راولپنڈی پہنچ چکے تھے، اور راولپنڈی پہنچنے کے بعد ان کی پری میٹنگ ہوئی ہے ڈی جی آئی سی کے دفتر میں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ 2 ملاقاتیں کرنے کے بعد نئے جو نامزد ڈی جی آئی سی ہیں یعنی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف سے ملاقات کرنے کے بعد وہ کل شب کو جو ہے وہ کراچی روانہ ہو گئے ہیں۔ اور بتایا ذرائع کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے ذرائع کی طرف سے کہ کراچی میں جو کور کمانڈر کی جو کمان ہے، جو نئے کور کمانڈر کراچی لگائے گئے ہیں، کمان کی تبدیلی کے بعد جو نئے نامزد ڈی جی آئی سی ہیں وہ واپس جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور پھر یہاں پر اپنی نئی جو ذمہ داریاں انہیں سونپی گئی ہیں وہ اپنی نئی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ کام کا آغاز کریں گے۔ لیکن جو دوسری اور تیسری ملاقات ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن ان ملاقاتوں کے ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے ذرائع کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اہم حلقوں کی طرف سے اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کے عمل کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اہم حلقوں نے اس معاملے کو لے کے جو مسمک نواز کے قائد ہیں نواز شریف جو کہ لندن میں موجود ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ رابطہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اہم حلقوں کی طرف سے یہ بھی ذرائع کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ مسمک نواز کے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطے کیے گئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ موجودہ سینیریو میں جو حالات بن رہے ہیں ان حالات کے پیش نظر اہم حلقوں نے جو جمعیت علماء اسلام فے کے جو سربراہ ہیں، پی ڈی ایم کے جو چیئرمین ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا گیا ہے۔ تیسری جو ملاقات جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کرنی ہے، شہباز شریف کی جو آرمی چیف سے ملاقاتوں کی خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ کل یہ خبر میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ خبر میں جو کوٹ کر رہا ہوں یہ طارق عزیز صاحب نے جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، ہمارے استاد ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں یہ لکھا گیا کہ شہباز شریف جو ہے وہ خفیہ طور پر راولپنڈی میں داخل ہوئے، اور جب وہ راولپنڈی کی طرف جا رہے تھے تو راولپنڈی جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے اپنا جو سٹاف تھا، جو پرسنل سیکرٹری تھا اور جو سیکیورٹی سٹاف تھا، جو عملہ ان کا تھا، اسے گاڑی سے جو ہے اتارنے کے بعد وہ راولپنڈی کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن بعد ازاں اس ٹویٹ کو ہمارے صحافی، ہمارے استاد طارق عزیز صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور نئے ٹویٹ میں بتایا گیا کیونکہ سورسز اس ملاقات کے حوالے سے بڑے ویک ہیں تو میں اپنا پہلے کیا گیا جو ٹویٹ ہے اسے واپس لے رہا ہوں۔ لیکن میں نے طارق عزیز صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کل تو میرا رابطہ نہ ہو سکا، لیکن اس کے بعد میرا ان سے رابطہ ہوا اور میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا آپ نے جو ٹویٹ تھا شہباز شریف صاحب کا خفیہ طور پر راولپنڈی جانے اور آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے وہ آپ نے کسی دباؤ کے تحت واپس لیا؟ کیا مسلم نواز کا آپ پر دباؤ تھا یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ پر کوئی دباؤ ڈالا گیا؟ تو انہوں نے کوئی بھی بات کرنے سے انکار کیا۔ لیکن کیونکہ صحافی ہوتا ہے اس کا تجسس تب تک ختم نہیں ہوتا جب اسے مکمل خبر نہ مل جائے، تو میں نے اس معاملے کو مسمک نواز کے لوگوں کے ساتھ کوریدنے کی کوشش کی تو ایک بڑے اہم ذریعے کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ ملاقات جو ہے وہ 18 اکتوبر کو ہوئی تھی، لیکن شہباز شریف کی یہ ملاقات جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ذرائع کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ ملاقات جو ہے جو رابطہ کار ہوتے ہیں، جو سہولت کار ہوتے ہیں، جو روابط جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں، ان کے ذریعے ملاقات ہوئی ہے، لیکن متمع نظر یہ تھا کہ جو میسج مسمک نواز دینا چاہتی ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تک پہنچایا جا سکے۔ ذرائع کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کو کروانے کا جو بندوبست ہے، ملاقات کس کے ساتھ ہوئی ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں کیونکہ سورس کی طرف سے خبر دی گئی ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور بتایا گیا ہے کہ یہ جو ملاقات کروائی گئی ہے ابھی چند روز پہلے جو شہباز شریف کی طرف سے پارٹی کے جو رہنما ہیں، جو پنجاب کے ایم پی اے بھی تھے، غالباً اب ایم پی ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، ملک احمد خان، جنہیں شہباز شریف نے چند روز پہلے اپنا ترجمان بھی مقرر کیا تھا، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ طارق عزیز صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک احمد خان کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی فیملی کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، بڑے عزت و احترام کا رشتہ ہے، بڑے قریبی تعلقات ہیں،
اور اتنے قریبی تعلقات ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو ملک احمد خان ہے وہ انکل کہہ کے پکارتے ہیں، اور بدلے میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے ملک احمد خان کو جو ہے وہ بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو اس ملاقات کا جو بندوبست کیا گیا تھا، ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ملک احمد خان کی طرف سے کیا گیا تھا اور یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں کچھ یقین دہانیاں بھی شہباز شریف کو کروائی گئی ہیں۔ دوسری جو ملاقات، جو چوتھی ملاقات کا میں نے ذکر کیا، وہ بھی سورسز کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اہم حلقوں کے حوالے سے ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم جو 8 اپوزیشن جماعتوں کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، جمعیت علماء اسلام پہ کہ وہ سربراہ ہیں، ایک مذہبی رہنما ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ اپنا اہم حلقوں کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے، آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئی ہے موجودہ حالات کے تناظر میں، موجودہ جو صورتحال بن رہی ہے ان حالات کے تناظر میں۔ لیکن آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، کوئی ڈیل ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے اچانک سے اپوزیشن کی تمام جماعتیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے، تحریک چلانے کے لیے، جلسے جلوس کرنے کے لیے، پروٹیسٹ کرنے کے لیے متحد ہو گئی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں بظاہر مہنگائی کے ایشو کو لے کے ایک پیج پر نظر آ رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی سگنل انہیں ملا ہے۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نئے نامزد ڈی جی آئی ایس آئی کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے، تو بظاہر تو یہ حل ہو گیا ہے، لیکن جو 2 روز پہلے ہم نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب کے حوالے سے، جو انہوں نے کہا تھا کہ دراڑیں پیدا ہو چکی ہیں، اور یہ جب دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ہم ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو رابطے تو چلتے رہتے ہیں، معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن جو دراڑیں پیدا ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو موجودہ حالات میں جہاں اپوزیشن کی جماعتیں عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے، احتجاج کرنے کا اعلان کر چکی ہیں، تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک امتحان ہوگا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خود کو نیوٹرل کر لیا ہے، تو اس حالات میں عمران خان صاحب جو ہیں اپنی 2 سال کی جو مدت ہے وہ کس طرح سے پوری کریں گے۔ لیکن میرا ہمیشہ یہ اسٹانس رہا ہے کہ کوئی بھی جمہوری حکومت ہے، منتخب حکومت ہے، اسے اپنے 5 سال ہر حال میں پورے کرنے دیے جانے چاہیے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار بھی رہے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔